सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। FA2 सुस्त तरीन काहिल तरीन क्लास, क्या हाल है बच्चों आपके? ठीक ठाक हैं? रिकॉर्डिंग ले रहे हैं? मैंने बच्चे आप लोगों को जो है प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि अगर आप पूरा दिन बिजी हैं तो रात को किसी भी टाइम पे, शाम को किसी भी टाइम पे जब आपको टाइम मिले तो मेरा बेटा वो रिकॉर्डिंग देखें, क्योंकि ये तारुफ हदीस की जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स बेटे अगर आप कहें कि क्लास में दोबारा से मैं इसको डिटेल में करवाऊं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। 70% शॉर्ट क्वेश्चन का जो अगर मैं कहूं तो पोर्शन वो इसमें से आता है, हदीस में से आता है। लिहाजा आप लोगों को ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, या मैं ये करती हूँ कि पेज नंबर 348 ओपन करें, तो हम हदीस नंबर 11 से शुरू करेंगे आज। ठीक है, हदीस नंबर 11। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हर टॉपिक में पहले जो है हर लेक्चर में मैम पहले हमें करवाती हैं कि तारुफ हदीस का वो पोर्शन करवाती हैं तो बाद में हदीस करवाती हैं, तो आज ऐसा क्यों? मुझे लगा कुछ चेंज करना चाहिए। हो सकता है बच्चों आप लोगों के लिए इसके लिए आसानी हो, नो डाउट। उसके भी जस्ट 2 टॉपिक्स हैं, 2 लेक्चर्स हैं जिसमें ये वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरा बेटा 348 पेज नंबर पे हदीस नंबर 11 आप आज पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी मुहम्मदिन हसन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हजरत अबू मोहम्मद हसन बिन अली बिन इब्ने तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। सिब्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, वरैहानातिही, और आपके खुशबूदार निहाल से। क़ाल, इन्होंने कहा, हफिज़तु, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हफिज़तु, हदीस सुनकर याद की, हफिज़तु हिफ्ज़ किया, याद की। दा छोड़, माँ जो, युरीबुका, यरीबुका जो शक में डालता है तुझे, इला तरफ, माँ जो ला नहीं, यरीबुका शक में डालता तुझे। अन अबी मोहम्मद हसन बिन अली इब्ने तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हजरत अबू मोहम्मद हसन बिन अली इब्ने तालिब से रवायत है। सिब्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबूदार निहाल हैं। क़ाल, फरमाया, हफिज़तु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनकर याद रखी कि दामा यरीबुका, जो चीज तुझे शक में डाले इसे छोड़ दे। इला माला यरीबुका, तो जो चीज इख्तियार, वो चीज इख्तियार का जो तुझे शक में नहीं डालती। लिहाजा इस हदीस के जो रावी हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि बेटे हजरत अली के और हजरत अबी तालिब के पोते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो अबी तालिब हैं उनके पोते। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन बिन अली से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप बच्चों से बहुत ज्यादा जो है वो प्यार किया करते थे। जब किसी बच्चे को देखते उसको गोद में उठा लेते। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की एग्जाम्पल आई थिंक लास्ट और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब आप नमाज के लिए सजदा करते
تو آپ کی پشت مبارک پہ بیٹھ جاتے. اب تب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک وہ خود اٹھ کے سائڈ پہ نہ ہو جاتے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نواسے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. حدیث کا جو ٹاپک ہے مشکوک چیزوں سے پرہیز. حدیث کا ٹاپک کیا ہے؟ مشکوک. مشکوک چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ شک سے. جو چیز شک میں ڈالے, یا انگلش میں ہم کہیں گے ڈاؤٹ. ڈاؤٹ میں جو چیز آپ کو شک میں ڈالتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاواں ڈول ہونا. پرہیز کرنا کے معنی ہوتا ہے میرا بیٹا بچنا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی اور میں نے اس کو یاد کر لیا کہ وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے, اور اس چیز کو اختیار کر لے جو چیز تجھے شک میں نہیں ڈالتی. تو میرا بیٹا حلال و حرام کے ٹاپک سے ریلیٹڈ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ اس میں حلال اور حرام کی ڈیفینیشن کیا ہے اور مشکوک چیزیں کون سی ہیں. ایک حدیث آپ نے پڑھی کہ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے, لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں, شک میں ڈالنے والی ہیں. تو وہ چیز اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. مشکوک چیزیں, شک میں ڈالنے والی جو چیزیں ہیں ان کو مشتبہ چیزیں جو ہے وہ بولتے ہیں. یعنی کہ حلال حرام واضح ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ شک میں ڈالنے والی ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے بھی چھوڑ دے. یعنی کہ حلال کا دائرہ کار بہت وسیع ہے, حرام کا دائرہ کار محدود ہے. حرام چیزیں جس کو وضاحتاً صراحتاً قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات نے بیان فرما دیا, ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں. وہ تو ظاہر ہے کہ حرام میں کھائیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا ہے کہ جو چیز تمہیں ڈاؤٹ میں ڈالے, جیسے کہتے ہیں کہ بلی, مینڈک, سانپ اور گھوڑا, ان کا کھانا جائز ہے, جائز نہیں ہے. مختلف روایات اور ڈیفرنٹ سچویشن کے اکارڈنگ اس کے حکم آتے ہیں. تو شک میں ڈالنے والی ہے کیونکہ قرآن واضح حکم نازل نہیں فرماتا. لہذا ان چاروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ متقی بندہ وہی ہے. تقویٰ کا تقاضا ہے کہ حلال اور حرام کے بارے میں تو واضح کام موجود ہے, لیکن جو چیز شک میں ڈالتی ہے اس کو بھی چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس چیز سے بچ گیا کہ جو کیا کہتے ہیں کہ جو چیز شک میں ڈالے اس کو اختیار نہ کرے, تو گویا اس نے اپنے آپ کو, اپنے دین, مال اور عزت کو بچا لیا. اور جو اس میں پڑ گیا اور اس نے حرام میں پڑ گیا, ٹھیک ہو گیا. تو گویا اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں انسان کو کیا کہتے ہیں شک میں ڈالتی ہیں, تو ایک متقی, ایک پرہیزگار بندہ, ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھنے والا بندہ ان چیزوں کو چھوڑ دے. اللہ پاک نے اس کے علاوہ بھی میرا بیٹا ان گنت نعمتیں جو ہیں, احسانات جو ہیں وہ ہمارے اوپر فرمائی ہیں, بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ پیدا فرمائی ہیں. ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر اور چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. لہذا حدیث کا یہی ٹاپک تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے 350 پیج پہ میرا بیٹا بتایا ہوا ہے دو رائیں, دو راستے, ٹھیک ہے. واضح حلال اور واضح حرام کو چھوڑ کر باقی امور کے بارے انسان کے سامنے عام طور پر دو رائیں ہوتی ہیں. ایک اسے اختیار کرنے کے بارے میں ہوتی ہے, دوسری اس کو چھوڑنے کے بارے میں ہوتی ہے. انسان کو یقین نہیں ہوتا کہ بلائی اسے چھوڑنے میں ہے یا اختیار کرنے میں. شک اور تردد میں ڈالنے والی ایسی صورت انسان کے لیے بڑی پریشانی اور الجھن کا باعث ہے. لہذا کوشش یہی ہے آپ کریں کہ جب واضح ہی کوئی چیز نہیں ہو رہی تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتویٰ دینے کے لیے کسی عالم یا اسکالر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ التقویٰ ہا ہنا, تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ دل میں ہے اور فتویٰ بھی دل میں ہے. آپ اپنے دل سے فتویٰ لیں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے. جو قلب و روح کہے گی, قلب و روح مطمئن ہو جائے گی, تو سمجھیں کہ وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے. اور جس چیز کے لیے آپ لوگ ڈاؤٹ فل رہیں, جس چیز کے لیے غیر مطمئن رہیں, اس چیز کو چھوڑ دیں. ایک اور حدیث ہم دیکھیں گے, حدیث نمبر 12 ہے. حدیث نمبر 12 بھی دیکھیں گے ہم میرا بیٹا. حدیث نمبر 12, اور اس کا جو موضوع ہے وہ بیکار باتوں سے پرہیز. بے فائدہ, جس کا میرا بیٹا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سے حسنی خوبی اسلام کی المرئی آدمی کی ترکہ چھوڑنا اس کا ما جو لا نہیں یا نہیں جس سے اس کا کوئی مطلب. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا ینیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی سے ایک بات اس چیز کو چھوڑنا ہے جو اس کے لیے مطلب نہیں رکھتی، یعنی کہ بے فائدہ، بے مطلب، لا یعنی چیزیں جو کہ انسان کی زندگی میں اس کے لیے بے مقصد ہیں. لیکن اگر بیٹا ہم موجودہ دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ فارغ اور فری نہیں ہے کہ دوسروں کے معاملات کی ٹوہ میں رہے، دوسروں کی چیزوں کے بارے میں انٹرفیرنس جو ہے وہ کرے، دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کرے. شریعت اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتی. لہذا اور اگر آپ یہ بات سوچیں نا تو بیٹا آپ کو نہیں پتا کہ اگلا لمحہ آپ کا ہے یا نہیں ہے. جو آپ کے پاس ٹائم ہے وہی آپ کا ہے، تو اس کو فضول، بے معنی اور بے مقصد چیزوں میں ویسٹ نہ کریں، اپنے کام سے کام رکھیں. اگر اس حدیث کو میں ڈیفائن کروں، آپ کی بک پہ جو لکھا ہوا ہے 350 پیج نمبر پہ، کہ اس حدیث شریف میں اسلام کی کہتے ہیں کہ اسلام کی خوبی کہ اس بندے نے اسلام کو اتنے خوبصورت انداز میں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے کہ جس نے لایانی باتیں، لایانی اعمال، جس کا شریعت اسلامی میں اگر وہ کام کرے تو وہ بے فائدہ ہے اس کے لیے، تو ان چیزوں کو چھوڑ دے. لہٰذا ایک بڑا اصول ہے کہ ہر بات میں اپنی پیش نظر جو ہے اسے پیش نظر رکھنا چاہیے. کس بات کو؟ کہ بیکار چیزوں سے پرہیز کریں. بھائی اس سے آپ کا کوئی معاملے کا فائدہ نہیں ہے، بجائے یہ کہ آپ کسی کے معاملے میں انٹرفیرنس کریں، دلچسپی کا مظاہرہ کریں اپنے کام کو چھوڑ کے، کام دام کو چھوڑ کے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مسائل بڑھیں گے، آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. بیکار باتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ بےہودہ باتیں ہو سکتی ہیں، بے حیائی کی باتیں ہو سکتی ہیں، جو ہے وہ میسیجنگ کسی کے ساتھ شیئر کرنا، آپ کسی کے ساتھ فضول ٹائم سپینڈ کرنا، اور جو ہے چیٹ کرتے رہنا، اور بے مقصد قسم کے تعلقات جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بنا کے رکھنا. یہ تمام چیزیں بیکار باتیں ہیں جو کہ قابل مذمت ہے. فضول بحث کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہے نا، کسی چیز کو ختم کرنا ہے تو فوری طور پہ ختم کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کسی چیز کو بے مقصد طول دے رہے ہیں، اس کو لمبا کھینچ رہے ہیں، اس سے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، مسائل میں بھی الجھتے ہوئے جو ہے وہ چلے جائیں گے آپ. عام طور پر کہتے ہیں کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا ان کا یہ شیوہ ہوتا ہے. جاہل جو لوگ ہوتے ہیں نا وہی ایسے کام کرتے ہیں کہ گالی گلوچ کریں گے، دوسروں کے جو ہے جھگڑے کریں گے، فساد پیدا کریں گے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی اگر آپ دیکھیں ظاہری یا پس منظر میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ جھگڑے میں پہل کریں، آپ جھگڑے کو طول کریں، آپ فساد جو ہے وہ پیدا کریں. بات کو رفع دفع کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو ختم کریں. بے فائدہ اعمال کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ دینی بھی ہو سکتے ہیں، دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیکار باتوں سے، یعنی کہ ایسے اعمال جو کہ آپ کو دین میں بھی کوئی فائدہ نہ دے، دین کے لیے اور آخرت میں بھی. کرامن کاتبین آپ کا حساب کتاب لکھنے کے لیے آل ٹائم جو ہے وہ بیزی ہیں، نام مال آپ کا جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو گویا ان کا کام کیا ہے کہ آپ کے اعمال کو لکھنا. نامہ مال کو اتنا جو ہے وہ گناہوں سے ہیوی نہ کریں کہ ہم ان نامہ مال کو اٹھا نہ سکیں. میرا بیٹا جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ یہ وقت بہت محدود ہے. آپ کو نہیں پتا اگلا لمحہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. اپنی زندگی فضول کاموں میں مت گزاریں. جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا. اپنا ٹائم اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ گزاریں، بوضو رہا کریں، بے مقصد مجالس میں نہ جائیں، یعنی بے مقصد باتیں نہ کریں. جو ٹائم آپ کے پاس ہے قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اذکار کریں، والدین کی ہیلپ کریں. غلط چیزوں میں اپنے دماغ کو نہیں جانے دیں. بیکار اگر باتوں سے آپ پرہیز کریں گے تو یہ فوائد جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، مزید میرا بیٹا آپ کی بک میں پیج نمبر 351 پہ دیے ہوئے ہیں کہ ایسا آدمی خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، انسان کے پاس اس کی جو قوت ہے، اس کا جو وقت ہے، اللہ پاک نے اس کو امین بنا کے انسان کو بھیجا ہے، اس کو امانت سونپ دی ہے. ٹھیک ہے، یستخلفنہم فی الارض، تاکہ وہ زمین پہ خلافت جو ہے وہ کرے. اس امانت کی پاسداری کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کام کو، وہ اپنے ٹائم کو نفع بخش اور تہلیکی سرگرمیوں میں گزارے. لہٰذا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے دنیاوی لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہوگا اور اخروی بھی اس کے جو نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی.
بیکار باتوں میں پڑنے والا شخص ناکامی اور نامرادی دنیا میں بھی دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی. تو ہمارا حدیث نمبر جو 12 ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ تعارف حدیث میں سے تھوڑا سا جو ہے وہ کروا دوں, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ لیکچر میں وائنڈ اپ کروں گی. میرا بیٹا اس کے لیے پیج نمبر 319 آپ اوپن کریں, اور اس کے لیے جامعہ سنن ترمذی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جامعہ سنن ترمذی یہ صحاح ستہ کی چوتھی کتاب ہے. اب تک میرا بیٹا آپ لوگوں نے صحاح ستہ کی 3 یعنی کہ حدیث کی صحیح 6 کتابوں کے بارے میں اگر دیکھنا ہے تو پہلی 3 آپ پڑھ چکے ہیں. چوتھے نمبر پہ جامعہ سنن ترمذی کا نام جو ہے وہ آتا ہے. جن بچوں نے پریویس لیکچرز ریکارڈنگ دیکھی ہوئی ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ کس طرح سے آتے ہیں, لیکن اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتی چلی جاؤں کہ آپ جس بھی کتاب کو انٹروڈکشن, جس بھی مؤلف کا انٹروڈکشن آپ لوگ دیکھتے ہیں میرا بیٹا اس کا نام, پیدائش, وفات کی تاریخ, پیدائش کی تاریخ, اس کا مکمل نام, پیدا کہاں پہ ہوا, کس جگہ پہ ہوا, اور ان کے حالات و واقعات, اور جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کی شرائط کے بارے میں جاننا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے جامعہ سنن ترمذی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے مؤلف کا نام ابو عیسیٰ محمد بن ترمذی ہے, اور ترمذ بلخ کے قریب ایک شہر کا نام ہے. یہاں پہ اسی کی نسبت سے ترمذی کہلائے, اور ان کی وفات جو ہے وہ 279 ہجری میں جو ہے وہ ہوئی. ٹھیک ہے, 320 میں اگر پیج نمبر پہ آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم ان کے اساتذہ کے نام دیکھتے ہیں, یہ بھی 2 نمبر کا سوال آتا ہے. امام بخاری, امام مسلم اور ابو داؤد کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے, ابو داؤد کے شاگرد ہیں, یعنی کہ اس سے پہلے جو آپ کی 3 صحاح ستہ کی کتابیں گزر چکی ہیں, 3 کتابیں جو آپ نے پڑھ لی ہیں, ان کے جو مؤلفین ہیں وہ ان کے استاد ہیں. آپ نے حدیث کی ایک کتاب تعریف کی جس کا نام جامعہ ترمذی ہے, الجامعہ صحیح کے نام سے بھی معروف ہے, سنن ترمذی کے نام سے. 3 اس کے نام ہے, الجامعہ صحیح, جامعہ ترمذی اور سنن ترمذی کے نام سے جو ہے وہ معروف ہے میرا بیٹا. کہتے ہیں کہ ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کی کتاب سنن کو سنن اربع, سنن اربع سے کیا مراد ہے؟ 2 نمبر کا سوال ہے. اربع عربی زبان میں بولتے ہیں 4 کو, اصول, ضابطہ, طریقہ, قانون یا ضابطہ. ٹھیک ہے, ابو داؤد جو ہے اس میں کیا, ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ کو. بچوں 2 نمبر کا سوال آپ کو آ سکتا ہے کہ سنن اربع سے کیا مراد ہے؟ سنن اربع سے مراد کہ سنت پر لکھی گئی 4 کتابیں کون سی ہیں؟ تو یہ میرا بیٹا دیا ہوا ہے کہ ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ. ٹھیک ہے, اس سے جامعہ ترمذی, اسے جامعہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی 2 نمبر کا سوال آ سکتا ہے. جامعہ اس لیے کہتے ہیں کہ جمع ہونا, جس میں کہتے ہیں کہ فقہی مسائل والی احادیث کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں نا سابقہ کتابوں کی بات کریں تو اس میں فقہی چیپٹرز بھی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پہ فقہی ابواب کے علاوہ دیگر مضامین پہ بھی حدیثیں جو ہے وہ آپ کو ملتی ہیں. اس کتاب کی نمایاں خصوصیت کہتے ہیں جو کہ آپ کو پسند ہو وہ کون سی ہے؟ ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ اسناد کے بارے میں اپنی تنقیدی رائے دیتے ہیں, کریٹیسائز کرتے ہیں. تنقیدی رائے سے مراد کریٹیکلی کسی چیز کی گہرائی اور گہرائی سے زیادہ ڈیپتھ میں آپ جائیں تو وہ گہرائی کہلاتی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اس کو بیان کرتے ہیں, اس کے بعد اس پہ تنقید کرتے ہیں, اور تنقید کے بعد اپنی رائے کے بارے میں جو ہے وہ بتاتے ہیں. یہ صحیح ہے, اس کا درجہ صحت کے اعتبار سے صحیح کے درجے پہ ہے, حسن کے درجے پہ ہے, غریب ہے, عزیز ہے, کس درجے پہ ہے. نمبر 2 کہتے ہیں کہ جہاں ضروری سمجھتے ہیں راویوں کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں. پھر 3rd پوائنٹ پہ بتایا ہوا ہے کہ فقہی مسائل والی حدیث بیان کرتے ہوئے وقت ان کے بارے میں مذاہب فقہ کے عامہ کے اختلافات کے بارے میں بتاتے ہیں. مذاہب فقہ کون سے ہیں؟ حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, 4 ہیں مذاہب فقہ. یعنی کہ فقہی مسائل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ اپنی الگ رائے بتاتے ہیں, امام شافعی الگ رائے بتاتے ہیں, امام مالک الگ رائے بتاتے ہیں, احمد بن حنبل الگ رائے بتاتے ہیں. لہٰذا یہ چاروں مسالک جب الگ الگ اپنی اپنی جو ہے وہ رائے بتاتے ہیں تو لہٰذا جامعہ سنن ترمذی میں کیا کرتے ہیں, یہ جو آپ ٹاپک آج میرا بیٹا پڑھ رہے ہو, کہتے ہیں کہ فقہی مسائل والی جو احادیث ہیں ان میں مذاہب اربع
یعنی کہ فقہ کے جو 4 مذاہب ہیں ان میں ہر ایک کی کسی بھی مسئلے سے ریلیٹڈ الگ الگ رائے بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ مسئلہ 3 طلاقوں کا اگر ہم بات کر لیں، اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک بیان ہوا ہے تو اس میں کیا کریں گے؟ سب سے پہلے رائے امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے بتائیں گے کہ ایک وقت پہ دی جانے والی 1 طلاق 3 ہے یا 3 کاؤنٹ ہوں گی. امام شافعی کے بارے میں رائے بتائیں گے، امام احمد بن حنبل کے بارے میں بتائیں گے، امام مالک کے بارے میں یہ رائے جو ہے وہ بتائیں گے. ان کے اختلافات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اختلاف کیا ہے ان کے درمیان. ظاہر ہے جب ہر ایک کی رائے بیان کر دی جائے گی تو اختلافات سامنے آ جائیں گے. پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ جہاں مختلف اسناد لاتے ہیں، مختلف سندیں، وہاں اپنی ترجیح کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ میں اگر کسی کو مقدم جانتا ہوں نا کسی رائے کو تو وجہ کیا ہے اس کی. نیز دیگر علماء کی آراء بھی بیان کرتے ہیں. نمبر 5 پہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں 2 باب خاص طور پر بڑے طویل اور مفصل ہیں جو باقی 3 کتب سنن میں مفقود ہیں. یعنی کہ باقی 3 جو لکھی گئی صحاح ستہ ہے نا، جو اس میں پہلی جو 3 کتابیں ہیں کہتے ہیں اس میں وہ چیز نہیں ملتی، اور وہ ہے مناقب اور تفسیر القرآن. یعنی کہ تفسیر القرآن کے حوالے سے جو ڈیٹیل ہے وہ سنن جامعہ ترمذی میں جو ہے وہ ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میرا بیٹا سنن نسائی ہے، اس کا انٹروڈکشن بھی میں آپ کو دے دیتی ہوں. سنن نسائی جو ہے اس کو لکھنے والا کون ہے؟ سنن نسائی قاضی ابو عبد الرحمن اور احمد بن علی بن شعیب نسا کے رہنے والے تھے. نسائی خراسان کے شہر کا نام نسا ہے. پیدا کب ہوئے تھے؟ 215 ہجری میں پیدا ہوئے، اور نسبت ان کی نسائی نسا شہر کی وجہ سے جو ہے وہ کہلائی. اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ حدیث کے مسلمہ امام تھے. حصول علم کے لیے کہتے ہیں یہ بھی دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں کا سفر جو ہے وہ کیا کرتے تھے. امام بخاری، امام مسلم اور ان کے استاد اسحاق بن راہویہ سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. 303 میں مکہ مکرمہ میں ان کی جو ہے وفات ہوئی تھی. صفا و مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، حدیث کے مناسک میں سے ایک منسک ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے. صفا و مروہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان مدفون ہوئے، ان کو دفن کیا گیا. آپ نے حدیث کی ایک کتاب السنن کبریٰ تالیف کی جس میں صحیح احادیث بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، ہر قسم کی حدیث شامل ہیں. پھر کیا کیا کہ المجتبیٰ کے نام سے اس کا انتخاب اور اختصار مرتب کیا. یعنی کہ المجتبیٰ کے نام سے وہ تمام السنن کبریٰ کے نام سے جو آپ نے لکھا، کیا اس کو بولتے ہیں، کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے صحیح اور ضعیف ہر قسم کی حدیث کو جو ہے وہ شامل کیا ہے. تو المجتبیٰ کے نام سے اس کا انتخاب اور اختصار مرتب کیا ہے. موجودہ اور مروجہ سنن نسائی یہی کتاب المجتبیٰ ہے. یعنی کہ مختصر کر کے نا اس کو جو تفصیلاً ضعیف بھی تھیں، صحیح احادیث بھی تھیں، ان سب کو مختصر کر کے کتاب المجتبیٰ کے نام سے جو ہے وہ آپ نے لکھی. اس میں 5761 حدیثیں ہیں جو زیادہ تر عبادات کے متعلق ہے، اور صحاح ستہ میں سنن نسائی کا جو مقام ہے وہ 5واں ہے. اس کے علاوہ بیٹا جی الکتب الخمسہ سے کیا مراد ہے؟ پوچھا جاتا ہے پیپر میں. الکتب الخمسہ یہاں اوپر لکھ لیتی ہوں کیونکہ سمجھ نہیں آئے گی. الکتب الخمسہ، ٹھیک ہے، 5 کتابیں اصطلاح استعمال کی گئی ہے. خمسہ کس کو بولتے ہیں؟ 5 کو. اور کتب کتاب کی جمع. کتاب کی جمع الکتب الخمسہ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے 5 کتابوں کے لیے. کون کون سی؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، اور 5ویں ہے سنن نسائی. ٹھیک ہے، کہ اس کو 5 نے روایت کیا ہے تو اس سے مراد الکتب الخمسہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ مذکورہ بالا کتابوں کی صحاح ستہ میں شامل ہونے پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے. ان 5 کتابوں کے لیے الکتب الخمسہ، یعنی کہ چھٹی کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے. اور کسی کتاب کے بارے میں اگر یہ لکھا ہے کہ رواہ الخمسہ، اگر کسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رواہ الخمسہ، تو آپ اس کا مطلب کیا سمجھیں گی؟ آپ اس کا مطلب یہ سمجھیں گی کہ جو حوالہ آپ کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ پڑھ رہی ہیں نا، یہ حوالہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، سنن نسائی میں، ترمذی میں بھی ہے، اور سنن ابی داؤد میں بھی جو ہے وہ یہ حوالہ شامل ہے. یعنی کہ
متفق الخمسہ یعنی کہ سب کا اس پر اتفاق ہے. اور چھٹی جو کتاب ہے نا اس کے بارے میں مختلف آ رہے ہیں. بعض سنن ابن ماجہ کو اور بعض امام مالک کو اور بعض سنن دارمی کو یہ مقام دیتے ہیں. بعض سنن ابن ماجہ کو، بعض موطا امام مالک کو اور بعض جو ہیں وہ سنن دارمی کو اس کا جو ہے وہ چھٹی کتاب میں جو ہے وہ اس کا شامل جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد 6 والی ہے سنن ابن ماجہ، اس کو ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ ابن ماجہ قزوینی نے 273 میں اجمی نصاد محدث سے، یعنی کہ عربی نہیں جانتے تھے، ماجہ یعنی کہ عجم کے رہنے والے تھے. ماجہ آپ کی والدہ کا نام تھا جس کی وجہ سے ابن ماجہ، ابن بولتے ہیں بیٹے کو اور ماجہ ان کا بیٹا. ٹھیک ہے جی. آپ نے سنن کے نام سے حدیث کی ایک کتاب تالیف کی تھی اور جس میں 4341 احادیث ہیں، جن میں سے 3002 حدیثیں الکتب الخمسہ میں موجود ہیں. لہٰذا ظاہر ہے کہ پھر اس کو ہم صحاح ستہ میں اس کو شمار کریں گے اس مناسبت سے کہ کتب الخمسہ 5 کتابوں میں ان کی وہ روایات جو انہوں نے اپنی سنن میں اس کو شامل کیا ہے وہ ان 5 کتابوں میں پائی جاتی ہیں. باقی ماندہ 1339 احادیث میں بہت سی ضعیف اور منکر ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سنن دارمی، ابو محمد عبداللہ، ٹھیک ہے. سنن دارمی کہتے ہیں کہ ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن سمرقندی بنو تمیم کی ایک شاخ دارم بن مالک سے تعلق رکھتے تھے، اسی نسبت سے دارمی کہلائے. امام مسلم آپ نے کیا کیا کہ 181 میں آپ ہجری میں پیدا ہوئے، 181 ہجری میں پیدا ہوئے اور 255 میں آپ نے وفات پائی. آپ کی سند پر حدیث روایت کرنے والوں میں امام مسلم اور ترمذی ہیں، یعنی کہ جو سند جو حوالہ جات سنن دارمی میں ہے امام مسلم اور سنن ترمذی میں وہ حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں. آپ نے حدیث کی ایک کتاب تالیف کی جس کا نام سنن دارمی ہے. یہ کتاب ضخامت میں صحاح ستہ کی تمام کتابوں سے چھوٹی ہے، چھوٹی کتاب ہے. لہذا بعض علماء سنن ابن ماجہ کی بجائے سنن دارمی کو صحاح ستہ میں شمار کرتے ہیں. تو میرا بیٹا حدیث کی صحیح 6 کتابیں، حدیث کی صحیح 6 کتابیں جو ہیں اس کا اختتام جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور امام نووی اربعین نووی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لیکچر نمبر 12 میں جو ہے وہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم جو ہے وہ فرمائے. آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. جو پڑھا ہے اس کو بہت اچھے سے دیکھیں، بہت اچھے سے یاد کریں. خاص طور پہ تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، کس نسبت سے ان کو جو ہے یہ لقب ملا، ان کی کتاب کی خوبی کیا ہے. 6 کتابوں کو کمپیریٹیولی کمپیریزن کر کے بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی. تو میرا بیٹا اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ لیکچر کے اینڈ پہ درود ابراہیم 3 دفعہ ضرور پڑھیں. درود ابراہیم آپ کے پاس امانت ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. وما علینا الا البلاغ المبین.